बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं एडवोकेट वकास अली नकवी और आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस। नाज़रीन, आज की नशिस्त शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको ये बात बताता चलूं कि लीगल डिस्कशन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं कि जिनसे मुतल्लिक़ लोगों में मिसकॉन्सेप्शंस पाई जाती हैं। तो इल्मी अंदाज़ में उन मिसकॉन्सेप्शंस को एड्रेस करना हम ये ज़रूरी समझते हैं बहैसियत वकील भी कि उन सारी चीज़ों को इल्म की रोशनी में आपके सामने रखें। आज भी हम एक ऐसी सीरीज़ का, मैं ये कहूँगा कि हम एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं कि जिसके हवाले से बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती हैं। तो आज जिस शख्सियत को हमने अपने चैम्बर में मदऊ किया है आज के इस अहम तरीन मौजू पे बात करने के लिए, सबसे पहले तो मैं तारुफ़ पेश कर दूँ, हालांकि वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप हमारे हज़ारा की मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 24 बरस से दर्स व तदरीस और इल्मी तहकीक से वाबस्ता हैं। 7 साल आप बैरून मुल्क भी रहे, वहाँ पे भी आपने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए और आप कालम निगार भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं और 2 दफ़ा कौमी अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। और आखिर में इंट्रोडक्शन तो मैं अगर करवाना चाहूँ तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं ये मुख्तसरन जो चीज़ें आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में आप HOD हैं इस्लामिक डिपार्टमेंट के। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोमिन साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपकी ज़ाहिर है सोशल एक्टिविटीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आप ये हम बचपन से ये सुनते आए हैं, आप भी सुनते आए होंगे कि औरत के मकाम के हवाले से आज हम इसी मौजू पे इसी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं कि इस्लाम में बुनियादी तौर पे औरत का मकाम क्या है। ये सीरीज़ होगी, कोई 3-4 एपिसोड जो हैं वो हम इस पे करेंगे। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम अपने मुआशरे में देखते हैं तो वो चीज़ें हमें ग्राउंड्स पे नज़र नहीं आती हैं। तो ये क्यों नज़र नहीं आती हैं, इसकी वजह क्या है और बुनियादी तौर पे इस सारी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है? तो आज हमारी ये पहली नशिस्त है। तो सर, मेरा इस हवाले से पहला सवाल आपसे सर ये रहेगा कि इस्लाम से पहले हम ये अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी हम पढ़ते आए हैं कि इस्लाम से पहले औरत की बहुत बुरी आदत थी। तो इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ास साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और लीगल डिस्कशंस की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू पे इस तालिब इल्म को ये मौका दिया है कि मैं इस पे बात कर सकूँ। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके चैनल में देखता रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये आपकी जो बुनियादी जॉब है ये इसका हिस्सा नहीं है, आप इससे हट के ये काम करते हैं और इसकी 2 तरह से मैं समझता हूँ बहुत अहमियत है। एक तो हमारे यहाँ वकला और जो सिविल सोसाइटी आम लोग हैं उनके दरमियान जो है वो बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं पाई जाती हैं। एक तो कुछ आप है भी उसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक इस चैनल के ज़रिए वो जो फासले हैं उनको कम करने में मैं समझता हूँ बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा ये देखिए, अब आप इल्मी अंदाज में जो लिटरली जो हमारे मुआशरे में मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इसकी ज़रूरत है। और इसी मौजू को ले लें कि जब हम कहते हैं कि जनाब अली बड़ा इस्लाम ने औरत को मुकाम दिया है और हर किताब में ये मौजूद है और वालिदैन हमें बताते हैं, असातिज़ा कराम हमें बताते हैं, मदरसों में, मस्जिदों में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो गैप वक़ास सब मौजूद है। तो आपने इसको एड्रेस करने की कोशिश की है। मैं एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी टीम को और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जो ये कोशिश है और अल्लाह ताला आपका जो इखलास है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाए। और ये जो आप अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसके इंशाअल्लाह ताला दूररस नताइज होंगे। जहाँ तक आपका ये पहला सवाल है कि इस्लाम से पहले जो औरत का मकाम था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी हमें उसको देखना होगा कि उसका एक मवाजना भी करना होगा कि अभी हमारी जो सूरत हाल है, हमारी बच्चियों के बारे में हमने अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका कि उन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल करनी है। हालांकि ऐसी कोई भी तफरीक नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए है तालीम, और उनके साथ जो जायदाद के मामलात हैं, हम तो बड़े फ़ख्र से जनाब अली उनका तो किसी किस्म का कोई इसमें हिस्सा ही नहीं होता, और वे बनी हो कारी हो कैसी कैसी कुरान के साथ शादी और ये चीज़ें, और आप हर घर में जाके देखें
تو یہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ دیکھیں یہ پرایا دھن ہے، بیٹی مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے یہ بات آئی ہے، اور آپ نے جناب ڈولی میں جانا ہے، وہاں سے آپ کا جنازہ آنا چاہیے. یہ دیکھیں ایسے تو میں نہیں سمجھتا کہ نہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پورا اسلام جو ہے اس کا کہیں پر بھی یہ وہ نہیں تھا. بہرحال اسلام سے پہلے جو ہے وہ عورت کا مقام واقعی جو ہے وہ بہت ہی مطلب پستی کا شکار تھا. اور میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا 2-3 آیات کی مدد سے اور کچھ جو آپ اسلام سے پہلے بڑی ہم کہتے ہیں نا سویلائزڈ جو بڑی بڑی سویلائزیشنس تھی تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑی وہاں پہ عورت کی کیا حالت تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے اس بیٹی کی پیدائش کی، تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا اور وہ منہ چھپتے پھرتے لوگوں سے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، یعنی وہ اپنی قوم سے چھپتے رہتے تھے کہ اس کو وہ اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ سورہ نحل میں یہ آیت ہے کہ اپنے اس کو رکھے یا اس کو زندہ درگور کر دے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. یہ سورہ زخرف میں یہ آیت ہے، اس کے بھی یہی معنی ہے. اور مسدس حالی میں مولانا الطاف حسین حالی اس کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہیں. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بہر مدر، پھر سے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر. ماں خود جو ہے وہ اس سے پہلے کہ باپ اس کو بے دردی سے مارے گا، ماں خود مار دیتی تھی. وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. تو یہ اس وقت کی وہ، اور بیٹیوں کے درگور کرنے کے واقعات آپ کو حدیث میں ملتے ہیں. قتادہ روایت کرتے ہیں قیس بن عاصم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 8 بیٹیاں جو ہیں وہ 8 لڑکیاں میں نے زندہ دفن کی ہیں. حارث بن قیس کہتے ہیں جب میں اسلام لے کر آیا تو میری 8 بیویاں تھیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اس میں سے جو ہے وہ 4 رکھ لیں اور 4 کو چھوڑ دیں. صبا میں ایک عورت جو ہے وہ کئی مردوں کے ساتھ شادی کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ایک مقاصد ایک رتم کی ایک رسم تھی کہ جب یہ لوگ سفر پہ جاتے تھے کوئی رسی گھر کے باہر باندھ کے جاتے تھے، واپس آ کے اس رسی کی حالت کو دیکھ کے یہ اندازہ لگاتے تھے اگر یہ حالت صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری خواتین نے بھی ہمارے بعد صحیح وقت گزارا ہے، اگر یہ رسی کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو رتم کی رسم کہتے تھے. تو یہ رسم جو ہے وہ وہاں پر تھی. اب تھوڑا سا میں آپ اس کو 600 BC اتنا پیچھے یعنی کہ یونانی تہذیب میں تھوڑا سا میں وہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں انصاف کا، انسانی حقوق کی بات جب ہوتی ہے تو پھر یونانی تہذیب کی بات آتی ہے، علمی، سیاسی، معاشرتی، تعلیمی، فلسفے کی بات آتی ہے تو یونان کی بات آتی ہے. سقراط ہم سب جانتے ہیں اس دور کے فلسفی تھے. ان کا یہ کہنا تھا کتابوں میں یہ موجود ہے عورت سے زیادہ فتنہ و فساد کی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ دفلی کا درخت ہے جو بظاہر تو خوبصورت ہے لیکن اگر چڑیا اس کو کھا لیتی ہے تو وہ مر جاتی ہے. یونانی عورت عمر پر پابند رہتی تھی، اس کو اپنی ذات پہ کسی قسم کا بھی کوئی تصرف نہیں تھا. افلاطون کے مطابق جتنے ذلیل اور ظالم مرد ہوتے ہیں وہ سب نتائج کے عالم میں عورت ہو جاتے ہیں. اور ہم سب نے وہ کہا صاحب یہ پنڈورا باکس کا نام سنا ہوا ہے. پنڈورا دراصل اس دور کی خاتون تھی اور یہ ان کے پاس ایک جار ہوتا تھا، باکس کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ جب بھی یہ اس جار کو لے کر آئیں گی اس میں سے جب بھی کچھ نکالیں گی تو اس میں سے کوئی نہ کوئی مسئلے والی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی اس قسم کا ہی معاملہ ہوگا. تو وہاں سے وہ بات چلتی آئی تو پھر یہ پنڈورا باکس بن گیا. اسی طرح آپ رومی تہذیب میں دیکھ لیں، رومی مردوں نے اپنی عورتوں پر گوشت کھانا، ہنسنا بولنا، بات چیت کرنا یہ حرام کیا کرا بنا تھا. موز سیر نامی ایک تالا تھا جو ان کے منہ کے اوپر لگایا جاتا تھا. اسلام سے پہلے تھوڑا سا ہم وقاصہ بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیں گے تو پھر ہم جو اسلام نے ہو جائے گا وہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا. یہ عام عورتوں کے لیے نہیں تھا، رئیس ہیں، شریف ہیں، عالم ہیں، سب ان کی خواتین کے لیے یہ تھا. مرد عورت اور بچوں کا مالک ہوتا تھا اور عورت کو قتل کرنے کا حق ہوتا تھا، یعنی اس پہ آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں، اور وہ کسی عہدے کی اہل نہیں تھی. اور آپ کے علم میں ہے کہ ایرانی تہذیب بھی جو ہے وہ ایک وقت پہ اس کا بھی بڑا وہ تھا، تو محرمات سے شادی کرنا وہاں گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا. مذہبی نقطہ نظر سے یہ بھی ثواب کا کام تھا. شادی کا کوئی قانون نہیں تھا ایرانی تہذیب میں، اور لڑکوں کی پیدائش پہ انتہائی خوشی جبکہ بیٹی کی پیدائش پہ مایوسی ہے. تو میں جب بھی یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے اپنا معاشرہ نظر آتا ہے. دیکھیں ہم بھی آج اسی طرح بیٹے
کی پیدائش پہ جو ہے وہ ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہاں اور عورت ناپاک ہے، اس کا برا اثر ہوتا ہے، اور کوئی عورت بچے کے پاس نہ آئے تاکہ اس کی بدبختی سے جو ہے وہ، تو یہ ٹھیک، تھوڑی سی ایک تصویر ہے اسلام سے پہلے کی بھی، اور یہ جو تہذیبیں تھیں ان میں بھی وہی تاثیر آج بھی ہمیں کہیں نہ کسی صورت میں نظر دکھائی دیتی ہے، لیکن چونکہ اسلام کی ایسی تعلیمات نہیں ہیں، ان ساری چیزوں کا اسلام جی سے جی کوئی تعلق جی۔ نہیں ہے۔ سر دیگر مذاہب میں بھی عورت کے مقام سے متعلق تعلیمات موجود ہیں، تھوڑی سی ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہاں سے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک اس بیک گراؤنڈ کو بھی ہمیں پس منظر کو بھی سمجھنا ہے، اور پھر جو دیگر مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یا ہندو مت ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیں تو پھر ہمیں آسانی ہوگی جی کہ اسلام نے کہاں سے عورت کو نکال کے لائے تھے، اور اب اگر ویسا نہیں ہے اس کا مقام تو پھر ہم سے کہاں پہ کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہودیت کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے مطابق عورت مکمل طور پہ مرد کی غلام اور محکوم ہے، اور تمام گناہوں کی جڑ جو ہے وہ خواتین ہے۔ اگر اماں حوا، بی بی حوا آدم علیہ السلام کو نہ کہتی تو نہ وہ بات مانتے اور نہ وہ ہم جنت سے نکالے جاتے۔ یہ یہودیت کی جی عہد نامہ قدیم میں آپ یہ دیکھ ٹھیک، سکتے ہیں۔ اور آئلی زندگی کے علاوہ عورت وصیت، شہادت، وراثت جیسے حقوق سے محروم تھی، جو کہ پھر اسلام نے اس کو وہ حقوق دیے ہیں۔ اور یہود کے جو قانون وراثت میں بیٹی کا درجہ پوتوں کے بعد آتا تھا، اچھا یعنی پوتوں کو بھی آپ دے دیں گے تو اس کے بعد۔ اسی طرح آپ عیسائیت یا مسیحیت آئین کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی، خدا کا قانون توڑنے والی، یہ بھی وہیں طرف، اور مرد کو غارت کرنے والی ہے۔ یہ ایک ناگزیر برائی ہے، ایک پیدائشی وسوسہ ہے، ایک مرغوب آفت ہے، ایک خانگی خطرہ ہے، ایک آراستہ مصیبت ہے۔ عورت نہ سکھائے نہ مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنائے گئے تھے، بعد میں حوا بنائی گئی تھی۔ اور بڑے بڑے راہب جو ہیں وہ اپنی ماں تک ملنا، ان سے ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب تھوڑا سا ہندو مت کی کتابوں میں جی اگر ہم دیکھیں نا وقاص جی صاحب، تو وہاں پہ ہمیں ملے گا کہ جھوٹ اور عورت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ عورت کا بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، وہ محکومی اور غلامی میں ہی زندگی گزارے گی۔ ستی جیسی جو رسم تھی وقاص، یہ تو 1924 میں اس کا آخری واقعہ ہوا تھا، یعنی 100 سال پہلے ٹھیک تک۔ تقریباً یعنی شور جو ہے وہ اگر مر گیا تو بیوی کو اس کے ساتھ جلانے کا واقعہ، یہ ستی کی رسم ہے۔ یعنی یہ ابھی آپ اتنا ٹائم تو اس کو نہیں ہوا ہے۔ عورت کو جب اس کا شور مر جائے تو ساتھ اس کو بھی جلا دیں۔ وہ ہو گیا۔ لیکن ان کتابوں میں مجھے کہ اس کو دوبارہ شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، بغیر سوچے سمجھے کام کرنا، فریب، حماقت، طمع، ناپاکی، بے رحمی، یہ عورت کی جبلی عیب ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ، یعنی عورت ہوگی تو یہ چیزیں لازمی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ عورت میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ آگ، پانی، جاہل مطلق، سانپ، خاندان شاہی، عورت، یہ سب موجب ہلاکت ہے، ان سے ہوشیار رہیں، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور تقدیر، طوفان، موت، جہنم، زہر، زہریلے سانپ، ان میں سے کوئی اس قدر خراب نہیں ہے جتنی عورت خراب ہے۔ ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ اچھا سر، اسی ماحول میں کہیں نہ کہیں سے ہمیں مرد اور عورت میں جو مساوات ہے اس کی بھی آواز ہمیں دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ اس کا آغاز سر کب اور کہاں سے ہوا؟ دیکھیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور جو خاتون یا عورت کا جو مقام ہے اس میں ہم شروع سے ہمیں افراط و تفریط ملا ہے۔ ٹھیک، یا تو ہم نے اس کو جو ہے جناب علی کہاں تک لے کے گئے ہیں، یا پھر اس کو بالکل جو ہے وہ ذلت والا مقام دیا ہے، اس میں یہ مسئلہ رہا ہے۔ اور کہیں پہ پھر وقاص درمیان میں یہ آواز بھی ملی ہمیں سننے کو کہ اس کے درمیان بالکل مساوات ہے۔ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جنگ عظیم میں جب لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے اور خواتین کو گھروں سے نکلنا پڑا اور کام کرنا پڑا، تو اس وقت یہ پہلی دفعہ دنیا نے یہ خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق کی آواز سنی، اور وہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ یہ ابھی ہم ان مردوں کے برابر ہیں، کیونکہ ہم سارے کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی مساوی حقوق دیے جائیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ وہاں سے ہی۔ اچھا، بنیادی طور پہ وہاں سے شروع ہوا، بالکل ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں، آپ چونکہ ایک بہت اچھے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اپنے حصے کا بھرپور کردار بھی ادا کرتے ہیں، ویسٹ سے جو چیزیں آئی جاتی ہیں، جو چیز آتی ہے ہم فوراً اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، نہ اس پہ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ مغرب میں، ویسٹ میں بنیادی طور پہ عورت کا مقام کیا ہے، ہمیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وقاص صاحب، یہ آپ بڑے ایک سیکوینس میں سارے کویشچن کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے عورت کا مقام، اور پھر دیگر مذاہب میں، اور پھر ویسٹ میں، ان سب چیزوں سے ہمیں پھر اسلام میں عورت کا مقام اور اس کی موجودہ
صورتحال کو سمجھنے میں بہت انشاءاللہ آسانی ہوگی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جنگ عظیم کے بعد عورت کو جب پہلی دفعہ نکلنا پڑا، کام کرنا پڑا، تو یہاں سے جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ حقوق نسواں کا نعرہ بلند ہوا. ہم وہاں سے جو چیز آتی ہے نہ ہم اپنی اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اور دیکھیے اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر آج دنیا میں مسلمان آپ کو اربوں کی تعداد میں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں ملتے ہیں، اسلام کہیں نظر نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خرابی اسلام میں ہے. اگر آن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ عورت کو وہ مقام نہیں دے رہی ہیں وقاص صاحب، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے نہیں دیا ہوا. تو اس کے بعد جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ زبانی طور پر، تحریری طور پر تشہیری مہم کا آغاز ہوا باقاعدہ حقوق نسواں کے لیے، اور کہ مرد اور عورت برابر ہیں. جب عورت گھر سے نکلی تو پھر یہ آزادانہ اختلاط ہوا، فری مکسنگ ہوئی. اور وقاص صاحب دنیا نے پہلی دفعہ جو مانے حمل ادویات ہیں اس سے پہلے نہیں تھی، یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ ہوا. اور اسی دور میں فرانس میں جو ہے تقریباً 90 اضلاع میں جو شرح اموات ہے وہ 20 اور 80 کے اس کو آپ کہہ لیں اس کی شرح یہ تھی. یعنی کہ جو پیدا ہونے والے ہیں وہ لوگ تو کم تھے اور مرنے والے زیادہ تھے، کیونکہ یہ مانے حمل ادویات جو ہیں وہ. اچھا پھر اس طرح ہوا کہ یہ جب بچوں کی تعداد کم ہوئی تو ایک ٹرم استعمال کی گئی، وار گاڈ مدرز. فری مکسنگ ہوئی، اب انہوں نے روکا، مانے حمل ادویات آئیں، اب بچے پیدا نہیں ہو رہے، تو یہ ایک ٹرم آئی کہ ہماری یہ جو ہمیں اب مائیں بچے دیں گی تو وہ ہماری وار گاڈ مدرز ہوں گی. اس طرح کی پھر سرمایہ دارانہ نظام نے عورت کا استعمال کیا، اور ہم نے ہر اشتہار میں عورت کو دیکھا. اور اب ہم موٹر سائیکل کے اشتہار میں بھی عورت کو دیکھ رہے ہیں خراب ٹی وی، اور یہ بلیڈ کے شیپ اس میں بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. اور یہ 31 ملین سے زیادہ نوجوان خواتین اس وقت امریکہ میں جو کام پر لگی ہیں، جو کہ 40% ہے، مطلب ان کو بالکل برابر جو ہے وہ. اور روس میں جو ہے وہ سٹیٹس بتاتے ہیں کہ کام کرنے والی خواتین وہ کئی شعبوں میں مردوں سے بھی زیادہ ہیں. اور روسی حکومت کی ایک حالیہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بیوی ہفتے میں جو ہے 34 گھنٹے کام کرتی ہے، اور شوہر جو ہے وہ 6 گھنٹے کام کرتا ہے. تو ویسے سے آئی ہوئی ہر چیز کو جو ہے وہ ہم نے، اس کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام بالکل تباہ ہوا. اور یہ اس وقت سے لے کے 1931 میں جو ہے وہ 50-50 جو ہے وہ ان کی طلاقوں کا ریشو ہوا بڑا. اور امریکہ میں جو ہے ایک شادی جو ہے وہ 8 سے 9 سال اس کی اوسط عمر ہو گئی. ہمارے ہاں شادیاں آپ کو پتہ ہے یہ 50 سال، بالکل ایسا ہی ہے، تو وہاں پہ یہ 8 سے 9. اور 1990 میں یہ میں نے کچھ سٹیٹس اکٹھے کیے، امریکہ میں 21,62,000 شادیاں جن میں سے 11,17,000 یہ اس وقت کی بات ہے. صرف ڈنمارک کی کچھ میں نے سٹیٹس اکٹھے کیے، 60% جو ہے وہ. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، 1997 میں برطانیہ میں جو انتخابات ہوئے، اور اس کے بعد بھی اس میں جو مراد ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سڑکیں بنا کے دیں گے، نالیاں بنا کے دیں گے، ہم آپ کو نوکری دیں گے، انہوں نے کہا کہ جو بچے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز کے بجائے اپنے گھر میں رکھیں گے ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے گی. تو اب آپ دیکھیں ویسٹ میں ٹیکس کتنا مشکل ہوتا ہے. اور جو شادی شدہ جوڑا 10 سال تک اپنی شادی کے وہ مکمل کرے گا، اس کو بھی ہم جو ہے وہ ٹیکسز میں چھوٹ دیں گے. تو عورت کو اپنے کام جب خود کرنے پڑے سارے، تو عورت نے کہا کہ اب میری مرد سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی. تو پھر جو ہے بہرا روی میں بھی ان کا اضافہ ہوا، حرام بچے بھی ہوئے. آپ اب دیکھیں ابھی یہ اس میں کوئی ہم وہاں پہ وہ باپ کا جو ہے ان کا وہ جو کسی بھی قسم فارم میں باپ کا نہیں لیکن ماں کا جو ہے وہ ذکر ضرور ہوتا ہے. اور ایسے بہت سارے I'm not married، میری شادی نہیں ہے لیکن میرے 2 بچے میرے بچے ہیں. اور مغربی بچوں میں کم از کم ایسے جو ہیں 30% سے زیادہ غیر قانونی ہے. فرانس میں ہر 5واں بچہ، اور برطانیہ میں جو ہے ہر 4تھا بچہ غیر قانونی ہے. اور کنواری ماں جو ہے یہ جو ٹرم ہے وہاں پر استعمال کی جاتی ہے. جی یہ فار دا فرسٹ ٹائم دنیا نے پھر میک اپ جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہاں سے شروع ہوا کہ ان کو جو ہے وہ کپڑوں سے باہر آنے کی ضرورت ہوئی. اور پھر وہاں سے یہ لو سٹوریز اور فلم اور ڈانس یہ ساری چیزیں آرٹ کے ہوئی. اور حالیہ ایک تحقیق کے مطابق 90% خاوند بیوی کی بات جو ہے وہ صرف 5 منٹ سے زیادہ نہیں سن سکتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ سارا اس نے ہمارے اوپر ایسے اثرات کیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کسی نہ کسی فارم میں مقاصد ہم نے ایڈاپٹ ضرور کی. ڈاکٹر صاحب آپ کے اس تجزیے سے اگر ہم اس کی ڈیپر اسیسمنٹ کریں تو 1-2 جملوں میں صرف اس کا کریکس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ عزت ہر انسان کا بنیادی حق ہے.
تو آپ کی باتوں سے اور یہ تحقیق کے مطابق جو مغرب میں عورت کو پھر اس طرح کی رسپیکٹ نہیں ملتی، اس کی ایسوسیشن پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اگر یہ بیٹا اس کا ہے تو اس کا باپ کون ہے. تو میرے خیال میں یہ اس سے بڑی بے عزتی والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وقاص صاحب، یہ جو کچھ ہوا یہ اس کے نتائج ہیں. اور اگر ہم نے بغیر سوچے سمجھے ان کے آزادی نسوت کے نعرے کو ہم نے لیا تو الٹیمیٹلی یہی رزلٹ یہاں پہ بھی یہی نکلے گا. اچھا سر، اب میرا اگلا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں. میں پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا آگے تفصیلی تجزیہ بھی آپ سے ہم لیں گے. قرآن کی روشنی میں عورت کا اصل مقام کیا ہے، ایک پہلا حصہ یہ ہے. اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اپنی آرڈینری کورس آف پریکٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بیویوں کی طرف سے کیسز لیتے ہیں تو ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ مجھے میرا شوہر مارتا ہے. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں مارا تو وہ بعض اوقات یہ باقاعدہ ایک اتھارٹی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ مجھے تو قرآن پاک میں یہ باقاعدہ حکم ہے کہ تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو. سر اس کی کیا حقیقت ہے، یہ ہم سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے. دیکھیے، جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ اسلام میں اور قرآن میں اس کا کیا مقام ہے، ہم اب اس کی طرف واپس آتے ہیں. لیکن یہ آپ نے بڑے اہم ایک معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے. میں اس کے ساتھ دو چیزیں اور شامل کر دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جی مردوں کو عورت پہ فضیلت حاصل ہے، اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں مرد افضل ہیں. اور واللہ یہ دوسرا جو آپ نے ذکر کیا، یہ جو قرآن کی آیت مارنے والی، یہ سورہ نساء میں ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. یہ جو ہے سورہ نساء میں ہے کہ جن لوگوں کو اپنی بیویوں سے جو ہے وہ نافرمانی کی کا ڈر ہو تو وہ یہ ان کو نصیحت کریں اور ان سے بستر الگ کریں اور ان کو ماریں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے پہلے جو آپ کو عورتوں سے نافرمانی کی کا خوف ہے، پہلے ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہے. ہم وہ دیکھیں سب سے پہلے ہم آخری بات پہ جاتے ہیں کہ ماریے. اگر آپ کو خوف ہے وہ نافرمانی کریں گے، نافرمانی کس بات کی؟ یہ ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں کہ عورت کی کیا ذمہ داری ہے اور شوہر کی کیا ذمہ داری ہے. یہ وقاص صاحب اگر مجھ سے رہ کے آپ نے یاد اس میں اگر کوئی کمی ہے تو پھر آپ نے جو ہے سب سے پہلے نصیحت کرنی ہے. دیکھیے ہمارا بڑا المیہ ہے وقاص صاحب، ہم کبھی انشاءاللہ ایک قرآن کے حقوق کے اوپر ہم الگ سے ایک وہ کریں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ قرآن جب ہماری سفارش کرے گا، ایک حدیث میں آتا ہے یہ ہمارے خلاف جھگڑا کرے گا، تو وہ انشاءاللہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی. تو ہم پڑھتے ہیں نہیں ہیں، ترجمہ ہمیں آتا نہیں ہے، پتہ ہمیں ہے نہیں ہے، اور سارا کام مولانا صاحب پہ ڈال دیتے ہیں جی بس کریں جی بات کو ختم کریں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب وقاص صاحب نصیحت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میں آپ کو یا آپ مجھے نصیحت کریں گے تو اس میں تو دیکھیں نصیحت تو بڑی الدین نصیحہ، دین خیر خواہی ہے. جب آپ خیر خواہی کریں گے بات وہیں ختم ہو جائے گی. اگر نہیں ختم ہوئی تو آپ بستر الگ کر لیجئے. اگر تب بھی بات ختم نہیں ہوتی تو آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ علامتی مار جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس میں کہیں پر بھی جو ہے وہ تشدد کا ذکر نہیں ہے کہ آپ اسے یہ ہو ہی نہیں. آپ دیکھیں ایک منٹ کے لیے دیکھیں، اللہ ہے بس پیار ہی پیار. کیا میرے رب نے یہ چاہتا ہے کہ مارو؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا. اور جو پہلی آیت بھی میں اس کو تھوڑا کر نہیں سکا کہ وہ یہ بھی ہم اس کا غلط مطلب کرتے ہیں کہ یہ اس پہ فضیلت حاصل. قوام کا مطلب ہے کہ اس کو قائم رکھتے ہیں، پورے سسٹم جو ہے اس کو قائم رکھنی ہے. تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین میں بھی کائنات میں بھی اللہ کے دو حکمران ہوتے تو وہ سلسلہ چل ہی نہیں سکتا تھا. اب وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ مرد کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ نان نفقہ اور یہ ساری چیزیں، وہ تو اس نے عورت کے اوپر ایسا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ اس نے جو لے کر چلنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. اور ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب دکھائی گئی نا یہ جنت، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ فقیر مسکین اللہ کے لوگ زیادہ ہیں. آپ نے یہ فرمایا بھی کہ اللہ تو مجھے مسکین رکھنا، مسکینوں میں موت دینا، مسکینوں میں اٹھانا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جب آپ کو خواتین دکھائی گئی نا، یہ دوزخ دکھائی گئی نا، تو وہاں پہ خواتین زیادہ تھی. تو یہ بھی اسی بات میں اس کو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیا کہ جناب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے یہاں پہ خواتین پہ کہ بھائی ان کو بتا یہ تو نہیں کہا کہ ساری خواتین جو ہیں وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گی. مثال کے طور پہ میں کلاس میں بچوں کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ یہ
جو آپ 3 بچے بیٹھے ہوئے نا آپ تو چھوڑ دیں, یہ جو 5 بچے ہیں نا آپ تھوڑا خیال کریں, آپ فیل ہو سکتے ہیں. تو اب نیکی تو میں نے ان کے ساتھ کی ہے, وہ بیچارے تو کچھ بھی, وہ تو سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ, اور بڑی بڑی جو نیک خواتین ہیں وہ بھی خواتین ہی تھی, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک خاص جو ہے وہ جو ہے فضل ہے خواتین کے اوپر. اب جو آپ کے جو سوال کا پہلا حصہ تھا, تو یہ تھوڑا سا اب جو اصل مقام ہے نا اسلام کا, یہ میں 2-3 آیتوں کی مدد سے اس کو وہ کرتا ہوں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو جو ہے ایک مقام دیا, یا میں آخر میں اس کو کروں گا, تو لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, خواتین کے لیے وہی ہے کہ ان کے جو اس معاملے میں کسی قسم کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے جو اپنے نے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, آسان ترجمہ اس کا یہ ہے نا کہ ان کے جو فرائض ہیں وہی ان کے حقوق بھی ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, انہوں نے اتنا ہی کرنا ہے, ان کی اتنی ذمہ داری ہے جتنے ان کے حقوق ہیں. اب آپ نہ یہ ہمیں کوئی سناتا ہے نہیں, بتاتا نہیں. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, کہ میں کسی کا مرد ہو یا عورت, ان جو نیک جتنا عمل کرے گا اس کو ملے گا. اور ہمیں حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, آپ ان کے ساتھ بہترین انداز میں جو ہے وہ کریں, سلوک کریں. یہ صحیح بخاری کی حدیث, ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ میرے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے, تو آپ نے فرمایا ماں, پھر فرمایا ماں, پھر فرمایا ماں, اور پھر آپ نے فرمایا کہ باپ. اگر ایک کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو, وہ اسے اچھی تعلیم دے, خوب اچھے آداب سکھائے, پھر اس سے نکاح کرے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے خیارکم لنسائکم, جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے, اور میں سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. یہ ترمذی کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں. اور ہم دیکھیں آج ہمارا اپنی خواتین کے ساتھ معاملہ کیسے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بھی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے, حضرت عائشہ عمر میں کافی کم تھیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ دوڑ لگانی ہے, ریس لگانی ہے. اب سوچیں کہ آج یہ ممکن ہے, ہم خواتین کے ساتھ اپنی کیسی گفتگو ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ آگے چلے جائیں, اور یہ جب دوڑ اور ریس لگائی گئی تو حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی, جیت گئی, آگے بڑھ گئی. آقا علیہ السلام پیچھے رہ گئے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دوڑ لگانی ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہے. اور ایک دفعہ یہ مسجد نبوی میں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ صحابہ کرام اپنی مشقوں میں مشغول تھے. حضرت عائشہ نے کہا میں نے دیکھنا ہے, تو آپ آگے کھڑے ہو گئے, حضرت عائشہ پیچھے کھڑے. جتنی دیر تک جو ہے وہ کھڑی رہی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. تو یہ چند واقعات اور کچھ آیات تھی جو کہ ایکچوئل ایک تصویر ہے اسلام میں عورت کے مقام. جی بالکل سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم ڈاکٹر صاحب کنکلوژن کی طرف چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا خواتین کے حوالے سے, اس پہ بھی آپ تھوڑی سی بات کریں, اور آخر میں ایک جو حال میں ماضی میں ایک جو نعرہ بلند ہوا اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طور پہ طرز عمل تھا اس پہ آپ نے کافی گفتگو کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ اور بھی اس حوالے سے گفتگو فرمائیں. دیکھیں میں اس میں ترمذی کی ایک حدیث کوٹ کروں گا, بنیادی طور پر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. ہم یہ بچپن سے سنتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام اپنے کام خود کرتے تھے. میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معمولات کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے تھے, خود دودھ دھونا, اپنے کپڑے سی لینا. اب ہم سے کپڑے سی نہیں سکتے, ہم استری تو کر سکتے ہیں, چلے وہ دھو دے گی ہمیں, ہم استری کر لیتے ہیں, اور اگر ہو سکے کبھی کبھار اس کے کپڑے استری کر دیتے ہیں. یہ ہماری مردانگی. دیکھیں مرد بننے کی جگہ ہماری سوسائٹی میں مرد بننے کی جگہ گھر نہیں ہوتا. کمزور عورت کے اوپر غصہ کرے اور بچوں کو مارے. جس نے مرد بننا ہے وہ گھر سے باہر نکل کے وہاں دکھائے. ہم نے الٹا کر دیا اس کو. اپنے جوتے خود سی لیتے, ہم پالش کر لیں اس کو, اہلیہ کے جوتے صاف کر کے رکھتے. یہ ہماری مردانگی پہ حرف آتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ اپنی خدمت خود کرتے تھے. یہ ہم کہتے ہیں نا اپنے کام خود کر لیتے, الفاظ یہ ہیں اپنی خدمت خود کرتے تھے, اور وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے.
یہ وہ حدیث ہے ترمذی کی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو چلے جاتی ہے. پوری حدیث یہ ہے. ہم نے صرف اس کا یہ حصہ بیان کیا کہ آپ گھر کے کام کرتے تھے، اپنی خدمت خود کرتے تھے اور گھر والوں کی خدمت بھی خود کرتے تھے. یہ طرز عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا علمی پستی کا اندازہ لگائیں کہ جو ایسے کام کوئی بھی مرد آج کے دور میں گھر میں کرتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ تم تو مرد ہی نہیں ہو، یہ کیسے کام تم کر رہے ہو. تو میرے خیال میں یہ علم کی کمی کے باعث یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. آخر میں سر، ماضی میں ایک نعرہ بلند ہوا، اس میں مارچ بھی ہوئی، عورت مارچ کے نام سے، اور جو پرومیننٹلی ایک نعرہ جو ہم نے سنا بھی کہ میرا جسم میری مرضی. پہلے ایک سوال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب سے جو چیز آتی ہے ہم اسے فوراً اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم نہ تو کوئی تحقیق کرتے ہیں، اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. تو یہ جو نعرہ اسپیسیفکلی نکلا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا سر؟ وقاص صاحب اس کا جواب دینے سے پہلے جو ہماری پچھلی بات تھی اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں. مرد جو گھر میں کام کرتے ہیں، میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے بات کرتا ہوں، اپنی ماؤں سے، کہ ایسے مردوں کو بھی ہم وی ٹیک دم فار گرانٹیڈ. ہم ان کو بھی جو ہے پھر ان کے ساتھ بھی ایسے سلوک کرتے ہیں کہ یہ کر رہے تو اب اسی سے کرواتے ہیں، اور معاشرہ بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. پھر مرد بیچارے جو ہیں وہ اس کام کے نزدیک بھی نہیں آتے کہ میری بڑی ذلت اور رسوائی اس میں ہونے والی ہے. یہ جو نعرہ ہے جی، دیکھیں میرا جسم میری مرضی، میں اس کو بڑا ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے وہ نہ بھی کریں. پہلے تو یہی ہے کہ ظاہر ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی، جیسے ہم نے بات کی ہے تو ہم نے ویسٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. میں نے ایک کالم لکھا تھا، میرا روزہ میری مرضی. ٹھیک. جب آپ دین کے بنیادی معاملات میں اتفاق نہیں لا سکتے ہیں تو پھر ہم ان خواتین سے گلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. جب ہم ان کو صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ اس قسم کا یہ کہ کوٹ ہے، اٹ از ہارڈ ٹو بی اے وومن، یو مسٹ تھنک لائک اے مین. ہم خواتین سے کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں اس طرح یہ ہم رسپانس بھی کریں. ایکٹ لائک اے لیڈی. ٹھیک، بات اس طرح سے سمجھیں، لیکن لک لائک اے ینگ گرل فار دا ریسٹ آف یور لائف. خود ہم جہاں پر بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ہماری حالت جیسے بھی ہو، اینڈ ورک لائک اے ہارس. یہ ہم خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. تو میرا جسم اور میری مرضی کے معاملے میں یہی ہے کہ ایک تو یہ ویسٹ کا نعرہ ہے، دوسرا ہم نے دیکھیں اگر ہم ان کی ذہنی ضرورت کو صحیح انداز میں پورا کریں گے، کسی خاتون کو یہ ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ وہ کوئی اس قسم کا نعرہ لگائے. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم سپیس نہیں دیں گے جی تو ایسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی نہیں. کہیں نہ کہیں ہم خود سپیس دیتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں جو مسکنسیپشن تھیں، آج کیونکہ پہلی نشست تھی، آئندہ آنے والی نشستوں میں ہم مزید بھی بات کریں گے تو لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہیں وہ اس حوالے سے کلیئر ہوئے ہوں گے. آپ کا سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین اکرام، آخر میں یہ ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ جو معاشرے علم کو اپنے ورثے کے طور پہ لیتے ہیں، کامیابی اور بہترین معاشرے وہی کہلاتے ہیں، کامیاب معاشرے وہی کہلاتے ہیں. اگر آپ ہمارے معاشرے میں کسی بھی جگہ پہ کوئی پستی کی صورتحال دیکھتے ہیں تو وہاں پہ علمی کمزوری ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ ایک مثال آپ کو دیتا چلوں کہ اگر کوئی ڈرائیور صحیح طریقے سے گاڑی نہیں چلا رہا تو گاڑی میں فالٹ نہیں ہے، وہ فالٹ یہ ہے کہ وہ اس بندے کو گاڑی چلانا ہی نہیں آتی. تو ہم معاشرے میں اگر کوئی ایسی صورتحال دیکھتے ہیں کہ ہمیں عورت کے مقام میں کوئی کمی کوتاہی یا ایسی بات نظر آتی ہے کہ جو دکھنے میں معیوب لگتی ہے، تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. بنیادی طور پہ قصور یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم علمی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں رکھا جتنا ہمیں بحیثیت مسلم رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ علم بلا شبہ مسلم کا ورثہ ہے. آج کی نشست میں یہی تھا. آئندہ ہم انشاءاللہ جو دوسری نشست ہوگی اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.